यार बस आज की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती कलीम साहब याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमज़ोर लोग ने, सच्ची बात है। इसे की करिए, असी तो बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो, चल नहीं है एवं गवाइयां जड़ियाँ ना पूछा दित्तियां, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जड़ा ना दौरा पिया किश्ती का वहदत का, तो वो वजह से बस देखो 11 से 11:15 11:30 बस वो, हालांकि बड़ा क्लीयर सीगा भी नहीं है सारे पिटन है, लेकिन हटता ही नहीं गा वो। बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी, नहीं गवाइयां आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। बस देखो चंद खाता नहीं, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस, बड़ा एहतजाज किया है। सही गल है, सही गल। पहले बड़ा अच्छा सी, अज बड़ा याद सारे कर रहे हैं, सारे याद कर रहे हैं। पहली कमेटी को याद कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब ने उन्होंने बड़ी जरूरत सी जी, बड़ा क्लीयर गल कर देंगे सी, परवाह नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 14 मई 2021 को जुम्मे के दिन हम इंशाअल्लाह ताला एक क्रिटिकल इशू डिस्कस करेंगे जो हालात हाज़रा से रिलेटेड है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमानों को मेरी तरफ़ से, हमारी टीम की तरफ़ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद के मौका पर आपको खुशियाँ नसीब करे और आंदा भी कई एक ईदों पे आपको और आपके घर वालों को खुशियाँ देखना नसीब करे और ईमान व आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मौजू तो आपको पता है, क्रिटिकल जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बिलउमूम, वो मून साइटिंग का इशू है, जिसे हम रुयत हिलाल कहते हैं। ये लफ्ज़ रुयत नहीं है, रुयत है। वाव के ऊपर हमज़ा है और उसको झटके से पढ़ना, ये अरबी का लफ्ज़ है, यानी चाँद का देखना। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ के अंदर सबसे मुतनाज़ा तरीन अगर कोई ईद हुई है ना, तो ये 13 मई 2021 को जुमेरात वाले दिन जो ईद उल फित्र बनाई गई 1442 हिजरी, ये वाली ईद है, बल्कि ज़बरदस्ती मनवाई गई। इस कॉन्टेक्स्ट में किताब व सुन्नत के दलाइल और साइंटिफिक फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं एक उमूमी वर्डिक्ट दे दूं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। जिनको पूरी वीडियो के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको शुरू ही में मसला पता चल जाए। वो ये है कि चूँकि पाकिस्तान में ईद उल फित्र एक्चुअली आज बनती थी 14 मई 2021 को जुम्मे के दिन, यानी 30 रोज़े ये बनते थे 1442 हिजरी में। तो इसकी वजह से एक रोज़े की क़ज़ा अब सब ने देनी है, खुसूसन जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं। और ये क़ज़ा जो है वो शवाल के महीने में दें। बाज़ उलमा की जानिब से ये बात आई कि जी हम जुम्मे वाले दिन क़ज़ा देंगे, तो जुम्मे वाले दिन तो वैसे ही यकम शवाल बन रही है, इस दिन तो आप क़ज़ा दे भी नहीं सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में कि अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी तुम में से 2 दिन रोज़ा ना रखे, एक ईद उल फित्र के दिन और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन, यानी कुर्बानी का दिन, जो कुर्बानी का पहले वाला दिन है। स्पेसिफिकली इससे मुतालिक बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, यानी यकम शव्वाल को और 10 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा आप नहीं रख सकते। इसके अलावा 3 और दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। वो हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अयाम तशरीक हैं जिनमें धूप में गोश्त खुश्क किया जाता था स्टोर करने के लिए, जिस तरह आजकल हम फ्रीज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, उस ज़माने में ये काम होता था, अब भी बाज़ जगहों पे होता है। ये खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं, और वो हैं 3 दिन मज़ीद, 11, 12 और 13, यानी बड़ी ईद के मौका के ऊपर 4 दिन
جن میں سے پہلا عید کا دن، اگلے 2 مزید قربانی کے دن، اور اس سے آگے بھی 1 دن، کیونکہ عید قربان کے تو 3 دن ہیں قربانی کے اعتبار سے. ویسے تو عید کا دن پہلے ہی ہوتا ہے، ورنہ تو عید دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہو. تو عید جو ہے وہ 1 دن ہوتی ہے، قربانی کے 3 دن، اور ایام تشریق جو ہیں وہ 10 کو چھوڑ کے اگلے ایک اور دن بھی مل جاتا ہے، تو وہ ٹوٹل آپ سمجھ لیں 4 دن. یہ 4 دن 10، 11، 12، 13 اور یکم شوال، یہ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اب چونکہ آج اصولاً تو یکم شوال بن رہی ہے، تو یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں قضا دوں گا، تو سر آج تو آپ کی قضا بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ یکم شوال کو تو آپ روزہ رکھ نہیں سکتے. بالفرض اگر یہ یکم شوال نہ بھی ہوتی، صرف جمعے کا دن بھی ہوتا، تب بھی منع ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، اسے خاص نہ کرے، اور اگر کس نے رکھنا ہو تو وہ ساتھ ایک دن ملا لے، یعنی جمعرات جمعے کا یا جمعہ ہفتے کا رکھے. اور اس کے پیچھے تھیم یہ تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے اسپیسیفکلی سنڈے کا دن مخصوص کر لیا تھا عبادت کے لیے، اور انہوں نے کرسچنز نے اور جوز نے سیچرڈے کا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے خلاف چلنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو قیام کے لیے بھی مخصوص نہ کرے. ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو یا اس دن کوئی خاص روزہ آ جائے، جس طرح یوم عرفہ کا روزہ آ جائے یا 10 محرم کا روزہ آ جائے، تو نبی علیہ السلام فرمایا پھر اجازت ہے کہ تم جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہو. جب خود چوائس کرنی ہے نا قضا روزے کی، تو وہ پھر آپ جمعے والے دن بھی نہیں رکھیں گے، ادر دین جمعہ ہوگا. تو ایک شرعی مسئلہ تھا جو میں نے کلیئر کر دیا. تو سب نے ایک روزے کی قضا دینی ہے، اور جو اعتکاف والے ہیں جی وہ اعتکاف تو ان کا سارے ہی ٹوٹ گیا، لیکن اب 10 دن کا اگر اعتکاف ٹوٹے تو اس کی قضا 1 ہی دن کی بنتی ہے. اسی پہ اجماع ہے کہ 1 دن کی قضا دیں گے روزے کے ساتھ. 1 دن مغرب سے پہلے آپ مسجد میں انٹر ہو جائیں گے اور اگلے دن روزہ رکھیں گے، اور اس دن مغرب کے بعد آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے وہ 10 روزے اور 10 دن کے اعتکاف کی جو قضا ہے وہ 1 دن سے ادا ہو جائے گی. تو یہ بھی اعتکاف والوں نے جب آسانی ہو اگلے رمضان سے پہلے کسی بھی وقت قضا آپ اس کی کر سکتے ہیں. سردیوں میں بھی کر سکتے ہیں، فوراً کر لیں. ابھی تو یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے تو 6 روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ہماری جو مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں ان میں بخاری میں موجود نہیں، باقی 5 کی 5 کتابوں میں ہے. صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں، اور یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری زندگی پورے زمانے کے روزے رکھے. اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس حدیث سے جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کا ہر روزہ ہے نا اس کا اجر 10 روزوں کے برابر ہے. تو سپوز اگر 30 روزے ہوں تو 300 روزے یہ بن گئے. اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الانعام کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی ہمارے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 گنا اس کا اجر دیں گے. تو ایک روزے کا اجر 10 گنا، تو 30 روزے 29 بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً ایک 30 کے اعتبار سے 30 روزوں کا اجر 300. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 60. تو 60 کے ایکویلنٹ، اور وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی 6 ملٹیپلائڈ بائی 10 ہے. وہ 6 روزے بھی 10 گنا کے اجر پہ ہیں کیونکہ اسپیشل ہے. تو وہ 6 کو ضرب دیں 10 سے 60 اور 300، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 360. اور سال جو ہے وہ قمری وہ 355 دن کا ہوتا ہے، شمسی 365 دن کا ہوتا ہے نا.
تو یہ پورے سال کے روزے میتھمیٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیلکولیٹ کر کے فرمایا کہ یہ شوال کے، تو اس دفعہ سر 7 روزے رکھ لیں، 6 تو رکھنا ہی ہیں۔ اور اس میں یہ جو مشہور ہے نا کہ جی ایک فوراً بعد رکھنا ہوتا ہے، باقی آپ جس وقت رکھ سکتے ہیں، نہیں، پورے مہینے میں جب چاہیں رکھیں، آپ توڑ کے رکھیں، بے شک ہر منڈے کو جمعرات کو رکھ لیں، چاہے آپ فوراً بعد رکھیں نہ رکھیں، آپ پہلے 5-6 دن نہ رکھیں، اس کے بعد شروع کریں، جس طرح مرضی کریں۔ آپ نے 6 روزے شوال کے پورے کرنے ہیں، 7واں یہ بھی 7 رکھ لیں۔ ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی رکھ لیا روزہ، ہم نے تو 13 مئی کو عید نہیں منائی بلکہ روزہ ہی رکھا ہے، کیونکہ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 14 کو ہم نے ایک غیر اعلانیہ مختصر سی عید بھی پڑھ لی، تاکہ پوری قوم ہی نہ مر جائے اس معاملے میں، سنت بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، کوئی تو اس طریقے سے سامنے آئے۔ تو ہم نے تو انشاءاللہ شوال میں اب 6 ہی روزے رکھنے ہیں، ہماری تو اب قضا والا معاملہ نہیں، ہم نے 30 روزے اللہ کے فضل سے اپنے پورے کر لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور اس میں کوئی اس کو اینٹی اسٹیٹ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے، 43 ایئرز میری ایج ہو چکی ہے آلموسٹ، تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ کے پی میں ہمیشہ ہی 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، اور وہاں تو نہ کسی کے خلاف کوئی FIR کٹتی ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ پچھلے سال تو اعلانیہ طور پر پورے کے پی نے ہی علیحدہ عید منائی تھی۔ تو اس میں کوئی پاکستان کے 1 یونٹ کو نقصان نہیں ہوتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 1 یونٹ والا بھی جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں چیزیں غلط پڑھائی گئی ہیں، اصل میں جو قرارداد پاکستان میں تھی 22 مارچ 1940 کی، یہ 23 مارچ بھی ایک متھ ہے، یہ اصل میں تو 23 مارچ جو ہے وہ یوم جمہوریہ تھا، اسے ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک ڈکٹیٹر نے نا اس کو گھسیٹ کے 23 مارچ کر دیا۔ ایکچولی جو قرارداد پاکستان ہے نا 40 کی جو لاہور میں ہوئی تھی، وہ 22 مارچ کو ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر تو یہ چاروں صوبے جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے ایک اکائی کے انڈر، جو آج تک ہم نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد تو اگر چاروں صوبوں میں الگ بھی عید ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ کہ چاند دیکھا جائے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ٹیکنیکلی ڈسکشن کرتا ہوں، تو اس کو کسی نے کوئی اپنا ذاتی مسئلہ اس حوالے سے نہیں بنانا۔ اور یہاں پر میں کم از کم 4 شخصیات کو تو ضرور اپریشیٹ کروں گا۔ پہلے نمبر پہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں، اس وقت دوبارہ سے بن چکے ہیں اطلاعات اور نشریات کے، جو ہمارے جہلم شہر سے ہی ہیں، ہماری طرح بہت آؤٹ سپوکن ہیں، فواد حسین چودھری صاحب۔ حسینی کردار انہوں نے اس حوالے سے ادا کیا ہے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اس میں کریڈٹ پرائم منسٹر کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اختلاف رائے برداشت کیا ہے اپنے وزراء کا۔ انہوں نے ٹویٹ کر دی تھی کہ بھئی یہ 13 گھنٹے اور آلموسٹ 42 منٹ کا چاند ہے، اور یہ نظر آ ہی نہیں سکتا، اس کی عمر ہی بڑی تھوڑی ہے۔ اور پھر اس پہ انہوں نے اچھی بات کی کہ بھئی سیدھی طریقے سے کہیں کہ آپ نے سعودی اور افغانستان کے ساتھ عید منانی ہے، جھوٹ بول کر ایک مقدس مہینے کا اختتام اور اگلے مقدس مہینے کا آغاز جھوٹ کے ذریعے نہ کریں۔ تو پہلے نمبر پہ میں ان کی دلیری کو سلوٹ کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی دلیری دکھائی ہے، اور اگرچہ مجھے اختلاف ہے، جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، ان کو میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی جتھا بنا لیتے، لیکن عید اگلے دن ان کو نہیں پڑھانی چاہیے تھی، خاموشی اختیار کر کے بیٹھ لیتے، تو وہ کچھ سسٹم کا حصہ بن گئے اور کچھ مخالفت کی۔ تیسرے نمبر پہ میں وفاقی وزیر جو دوسرے ہیں اسد عمر صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی دبے الفاظ کے اندر مفتی منیب صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ کی۔ اور چوتھے نمبر پہ مبارکباد حادثاتی طور پہ جن مولانا صاحب کی ویڈیو لیک ہو گئی، اسی جو ہے وہ رؤیت ہلال کی اجلاس کے دوران، یار بس آج کی فیصلہ ہونا، یاد آ رہے ہیں مفتی منیب صاحب، یاد آ رہے ہیں، بڑے کمزور لوگ نے، سچی بات ہے، اسی سے بڑا انہوں نے کیا تھی اعلان کر دے چاہیے ہیں، میں گوائیاں جڑیاں نہ پوچھا جتنی کوئی انہوں حقیقت نہیں، لیکن وہ جڑا نا دورہ پہ آیا کشتی کا وحدت کا، تو وہ وجہ سے دیکھو 11 بجے آتے 11:15 11:30، بس وہ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਓਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਦਿਖਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ, ਬੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ नहीं सी करनी। और वो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। वो चूंकि माइक तो पहले के लगे हुए थे, वो कैमरा दूर से था, तो वो माइक में तो आवाज़ आ रही होती है। इस तरह की पहले भी वीडियोस लीक हो जाती हैं, तो वो उनकी वीडियो की वजह से तो हमें यानी हक़्क़ुल यकीन तक हम पहुंच गए। वैसे तो हमें पहले ही पता था, मैं तो उसके बगैर ही डिसाइड कर चुका था, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। एक चीज़ जब उसकी रुयत का यानी मुमकिन ही नहीं टाइम, उसके ऊपर कोई कहे जी मैंने निकाल दिया है, तो वो इस तरीके से तो ज़बरदस्ती मामला हो नहीं सकता। तो बहरहाल हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, बहरहाल उसकी वजह से हम हक़्क़ुल यकीन पे पहुँच गए। उनकी भी दिलेरी है। और ये जो बाज़ लोग जो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं जी, वो चाँद, अब जो चाँद एक्चुअल चाँद है वो मैंने देखा है, वो 13 की रात को जो नज़र आया था मगरिब के बाद, वो कह रहे हैं जी चाँद मोटा है। तो मेरे भाई अपनी मोटी अकल का इलाज करवाएं, थोड़ी सी साइंस पढ़ लें कि चाँद 29 के बाद अगर नज़र आए तो बारीक चाँद, अगर यही चाँद 20 घंटे का होता और नज़र आने के काबिल होता, 20 के बाद काबिल हो जाता है देखने के, तो इसने बारीक होना था। अब ये था 13 घंटे और 42 मिनट का चाँद, इसलिए 12 को तो नज़र नहीं आ सकता था। जब 13 को ये नजर आया तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 13 घंटे 42 मिनट प्लस 24 घंटे मजीद, तो कितनी होगी? 37। तो मेरे भाई जितना 13 साल के बच्चे में और 37 साल के अब्बे में फर्क होता है, तो ये आपने फर्क नहीं करना। चांद मोटा हो गया, मोटा क्योंकि वो चूंकि अब आज देखें तो और मोटा है, कल देखें और मोटा, ये मोटा होते होते पूरा हो जाएगा। तो चूंकि उसकी उम्र बढ़ गई है तो वो मोटा ही नजर आएगा ना। ये तो नहीं कि वो 13 घंटे पे रुका रहेगा। 13 घंटे का चांद से 20 घंटे वाला उससे मोटा होगा, 40 घंटे वाला उससे, यानी ऑलमोस्ट अब 40 घंटे का ही होगा ना ये। तो जो आप उम्मन चांद 29 के बाद जब देखते हैं तो वो 20 या 21 घंटे वाला जब आप बाई चांस देख लेते हैं तो बारीक नजर आएगा। ये चूंकि 13 का था, बाई चांस 21 तक पहुंचे नहीं था, और अगले दिन ये 21 पे नहीं था बल्कि 37 पे पहुंच चुका था, तो ये बड़ा होकर नजर होगा, चूंकि चांद नजर आएगा। ये थोड़ी सी साइंस भी पढ़ लें, साइंटिफिकली ये चीज़ है, इसका ताल्लुक उलमा के साथ नहीं है या किसी पार्टी को अपने हुक्मरानों के डिसीजन को सपोर्ट करने के साथ नहीं है। अल्लाह को जान देनी है आपने, इंसाफ के साथ काम लें और चीज़ों को समझें कि हकीकत क्या है। तो ये मैंने साथ इस हवाले से क्लियर कर दिया। हाँ, एक और मसला रह गया ईद वाला। और बाद लोगों ने ईद छूट गई, और ये वो लोग कह रहे हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, जोर नहीं पढ़ते, उनको ईद छूट गई। ओ ईद तो यार बड़ी छोटी नमाज है इसके मुकाबले पे। अक्सर उम्मत के नज़दीक ये नफली नमाज है, हनफी से वाजिब कहते हैं, वो भी फ़र्ज़ नहीं कहते, और वो भी कहते हैं जिसकी छूट गई बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया बाकियों की तरफ से अदा हो गया। और इमाम बुखारी का इसमें तफरुद है, उन्होंने सही बुखारी में एक बेसनद रवायत ली है, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ। उनका मौक़िफ़ यह है कि अगर किसी की ईद की नमाज किसी वजह से रह जाए, वो सोया रह गया, शामिल हुआ, तो बाद में 2 रकत नफिल वो पढ़ ले, उसके इक्विवेलेंट, आम तरीके से 2 नफिल, वो तकबीरात के साथ नहीं, आम 2 नफिल पढ़ ले तो उसके इक्विवेलेंट। तो अगर किसी ने को बहुत ज़्यादा शौक़ पूरा करना है ना, तो इस इमाम बुखारी के फतवे पे अमल कर ले। हमारे नज़दीक तो उम्मत की अक्सरियत इस पे मुत्तफ़िक है कि वो जिसकी रह गई ईद, कोई मसला नहीं रह गई। अब मेरे भाइयों इस मसले की तरफ आए कि ये इशू पैदा क्यों हुआ है। इसमें इस दौरान हमने भी अपनी एकेडमी से वो उस नंबर पे रब्ता किया जो ये कह रहे थे कि जी आप रब्ता नंबर है, उस पे जो लोग गवाही दे रहे हैं उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। हम तो वो एक गवाह से ही बात करके हमें पता चल गया ये काम जाली है। उसको तो खुद पता ही नहीं था, वो नंबर उसका दिया, वो कहता नहीं मैंने खुद नहीं देखा, मैंने भी सुना है, मेरे चंद रिश्तेदारों ने देखा है। और हमें रुयत हिलाल कमेटी की अंदर की भी रिपोर्ट है, ये जो 80 के करीब शहादतें थी ना, छांटी होते होते ये 11 तक पहुंच आई थी। वो लोगों को चांद के रुख के नहीं पता था कि चांद किस तरफ है किस तरफ नहीं है, बस वो प्यार मोहब्बत में गवाही देते गए, चलते गए। वैसे अगर कोई एक गवाह भी हो, सुनन नबी दाऊद में सही सनद के साथ ये हदीस है कि एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने गवाही दी कि मैंने चांद देखा, नबी इस्लाम ने उसकी बुनियाद पे भी
رویت کو مان لیا تھا، لیکن وہ بندہ اتھینٹک ہو، کریڈیبل بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے کہنے کے اوپر آپ نے مان لینا ہے. وہ 1000 بھی ہو جھوٹا تو 1000 بھی ہو تو جھوٹے ہی رہے گا. تو اس کی ایک پوری شرائط ہے کہ وہ سارا اس سے انٹرویو کیا جاتا ہے. بھی کتنے بجے تم نے دیکھا؟ وہ ایک ہی جگہ پہ 4 بندوں کے جب بیانات لیے گئے ہیں، ایک کوئی اور ٹائم بتا رہا ہے، دوسرا کوئی اور ٹائم بتا رہا ہے، لوکیشن بھی ڈیفرنٹ بتا رہا ہے. پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اس کا پیٹ کس طرف تھا اور نوک کس طرف تھی. اس میں کئی لوگ پھنس جاتے ہیں. ادھر سے ہی چور پکڑا جاتا ہے کہ چاند دیکھا بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر دائیں طرف پیٹ ہو نا، یعنی آپ ادھر سے کیمرے سے دیکھ رہے ہیں نا، اگر یہ چاند ہو نا تو یہ شروع کا چاند ہوتا ہے. اگر یہ چاند آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو یہ آخری کا چاند ہوتا ہے. تو یہ یعنی آپ اگر کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں نا تو دائیں طرف جو یہ پیٹ ہو نا تو یہ شروع کے چاند ہوتے ہیں باریک، اور یہ والا جو ہے یہ آخر کا چاند ہوتا ہے. پہلے یہ باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ آدھے سرکل تک پہنچ جاتا ہے، وہ 7ویں کا ہوتا ہے. جب پورا ہو جائے تو 14، پھر ادھر جب آدھا ہوگا تو وہ 21ویں کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر کم ہوتے ہوتے اس طریقے سے یہ چاند کی جو ہے نا وہ منازل طے ہوتی ہیں. تو یہ سراسر جو ہے وہ توہم پرستی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا ایک حادثہ ایک سابقہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ہوا تھا، ایوب خان کے. یعنی وہ تو ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. ادھر بھی ساری کے وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ عید ہو گئی ہے، تو اس کو کسی مولوی نے یا اس کے کسی پیر صاحب نے، کسی تعویذ دھاگے کرنے والے نے بتا دیا کہ جی یہ جو 2 خطبے ہیں نا یہ حکمران پہ بھاری ہوتے ہیں. حکمران میں تو میرے بھائی یہ 2 خطبے تب بھاری ہوں جب ان خطبوں کے اوپر یہ چلیں. خطبوں میں علماء چیختے رہتے ہیں، کرتے ہی اپنی مرضی ہیں، تو یہ کہاں سے بھاری ان پہ؟ یعنی عید کے دن اگر جمعہ آ جائے تو یہ حکمران پہ بھاری ہوتا ہے. بھاری تو اس حکمران پہ ہونا کہ جو ڈر جائے اللہ کی دھمکی سے. جو نہیں ڈر رہا تو اس کو تو فرق نہیں، وہ تو قبر میں جا کے جو بھگتنا ہے اس نے بھگتنا ہے. باقی اس میں ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دن جمعے والے دن عید آ گئی، تو آپ نے عید پڑھانے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جس نے عید پڑھ لی ہے تو وہ اب اپنے علاقوں میں واپس چلا جائے، اس کو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے پڑھ لے، بال اس کو ضرورت نہیں. کیونکہ گاؤں ایریا سے لوگ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، گاؤں کے لوگوں کے لیے اوپر تو جمعہ نہیں ہوتا نا، ادھر تو نہیں پڑھنا ہوتا، انہوں نے شہر میں آ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ اب لاجیکلی بھی ایک دن 2 خطبے کیسے بندہ کوئی سنے گا؟ جب عید کی صبح تذکیر وہ تقریر سن چکے اب دوبارہ، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ اپنے علاقوں میں جا کے ظہر کی نماز ادا کرو. نبی علیہ السلام تو اتنی اس معاملے میں شفقت فرماتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر ابن عباس تو کہتے ہیں ایون ایک دن جمعے کا دن تھا، تو ابن عباس نے مؤذن جب اذان دینا شروع ہوا تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچا تو انہوں نے مؤذن سے کہا کہ ساتھ کہو صلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمارا خیال کرتے تھے کہ لوگ کیچڑ میں اپنے کپڑے خراب کرتے مسجد میں آئیں گے، تو جمعے کے دن بھی گھر میں ہی نماز پڑھ لو ظہر کی، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حکم آج تک ویلڈ ہے. بارش میں اگر کوئی اپنی کرٹسی میں چلا جائے علیحدہ بات ہے، شرعی طور پہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو اتنی دین میں آسانی ہے. اور یہ تقریروں کا لوگ تو کہتے ہیں نا شوق سے ہم تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے کہا حضرت آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں، آپ روزانہ درس دیا کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بھی ہمیں ہفتے میں ایک ہی دن درس دیتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. نبی علیہ السلام کے درس سے بھی کوئی اتا سکتا ہے؟ بھائی سر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح کا بنایا ہے نا اسی کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کو بھی نبی علیہ السلام روزانہ درس نہیں دیتے تھے. یہاں تو اعتکاف میں آپ مولوی کے قابو آ جائیں، فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، تاکہ آندہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے وقت. کیونکہ وہ کہتے ہیں پورا سال تو یہ قابو نہیں آیا، اب بچ کے کدھر جائے گا ہمارے درس سے، تو زبردستی اسے درس سناتے ہیں. تو اعتکاف والوں کے لیے تو بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ ہم سے پھر رابطہ کرتے رہتے ہیں. یہ سارے معاملات توہم پرستی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جی 2 خطبے حکمران پہ بھاری ہوتے ہیں. کوئی سر بھاری نہیں ہوتے ہیں، حکمران کے اپنے کرتوت اس کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. اور اسلام تو ان توہمات کو بالکل سائڈ پہ کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں، 9th کمانڈ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان
آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو تم نے یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تو ہم پرستی کے پیچھے چل پڑیں کہ جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ نحوست ہے، اور جوتی پہ جوتی چڑھ گئی ہے تو سفر لکھا ہوا ہے، گھر کی منڈیر پہ کوا بول رہا ہے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا، اسلام ان توہمات کو بالکل نہیں مانتا، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان ثابت کرتا رہے، اگر وہ اس طرح کے توہمات میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی اس کو اس قسم کی پٹیاں پڑھاتا ہے، میں یہ اشارتاً بات کر رہا ہوں تاکہ ہدایت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہ ہو، کہ اگر کسی کے دماغ میں کسی نے یہ بات ڈال دی ہوئی ہے نا، اور یہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، ہمارے موجودہ حکمران ہوں یا اس سے پہلے بھی جتنے حکمران ہیں، یہ سارے اس قسم کی چکر بازیوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوئی کسی ننگے پیر سے جا کے چھڑی مروا رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی پانیوں کا سفر نہیں کرنا، آپ نے پہاڑوں کی طرف سفر نہیں کرنا۔ یہ ہم بچپن سے اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق بالکل کتاب و سنت سے نہیں۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرے یا اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین رکھے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب آ جائیں ان چیزوں کے اوپر جو ٹیکنیکل ڈسکشن اس حوالے سے، یہ جو وحدت امت کے نام کے اوپر یا امت کو جوڑنے کے نام کے اوپر، یا کبھی پوری دنیا میں جی اگر خلافت قائم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، جی ایک خلیفہ ہوگا تو پوری دنیا میں ایک ہی عید ہوگی، ایک ہی وقت میں رمضان شروع ہوگا، یہ ہوگا۔ میرے بھائی، اسلام کو اس طرح کی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، اور اسلام میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا محض جہالت ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اب میں یہ دلائل سے ثابت کرتا ہوں، اگر آپ نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے نا، خلافت کے نام کے اوپر یا کسی چیز کے نام کے اوپر، تو یہ بالکل آپ کی دین سے جہالت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے تو امریکہ کے بعض علاقے ہیں جہاں پہ رات ہوتی ہے، تو کیا کریں گے؟ کل کو تو کسی کے دماغ میں یہ بھی کیڑا آئے گا کہ یہ کیا ہوا کہ ہم پاکستان میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حرمین میں اس وقت زور ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہاں پہ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ مغرب ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم GMT+5 میں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو کل کو نمازیں بھی آپ ایک کرنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ رؤیت ہلال کا جو ایشو ہے، مون سائٹنگ کا ایشو، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، شروع سے ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں اور بخاری اور مسلم میں خصوصاً جو احادیث موجود ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی باطل داخل ہو سکے۔ سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اوپر۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دو کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ نے وقت جو ہے اس کی میئرمنٹ کا، اندازہ لگانے کا، اور حج کے جو دن ہیں ان کے اندازہ لگانے مقرر کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، یعنی یہ کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا آسمان میں۔ اور آپ کو پتہ ہے جس طرح نارتھ سٹار کے ذریعے آپ ڈائریکشن لوکیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا چہرہ نارتھ سٹار کی طرف ہو تو آپ کے رائٹ پہ ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ ہوگا، اور پیچھے آپ کا ساؤتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو چاند کا اندازہ ہو تو آپ چاند کو دیکھ کے آلموسٹ تاریخ چاند کی بتا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں تو یہ جو میرا لیفٹ والا ہاتھ اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو اگر یوں چاند نظر آئے جس کا پیٹ رائٹ کی جانب ہو تو یہ شروع کا چاند ہوگا، اور پھر یہ موٹا ہوتے ہوتے ہوئے نصف تک پہنچے گا تو 7 تاریخ ہوگی، اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ 14 ہو جائے گی، اور اس طرف جب نصف ہوگا تو یہ 21 ہوگی، اور ادھر سے کم ہوتا ہوتا کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو رائٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی رائٹ کی طرف اس کا پیٹ ہو، جس طرح یہ ہے تو وہ شروع کا چاند ہوتا ہے، جس کا پیٹ لیفٹ کی جانب ہو وہ آخری دنوں کا چاند ہوتا ہے۔ تو اس سے تاریخ کا آپ بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند ہے وہ آخری تاریخوں کا ہے۔ تو مجھ سے مشورہ ہوتا تو میں اس کو شروع کی تاریخ کا چاند بناتا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ 27 رمضان کو ہوا تھا نا، اس لیے انہوں نے بنایا۔ خیر یہ تو بڑی عجیب و غریب توجیہ ہے، کیونکہ جھنڈا جو ہے نا وہ پہلے ڈیزائن ہو چکا تھا، اس دن نہیں جھنڈا ڈیزائن ہوا تھا۔ تو بعض جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ ہے کہ 11 اگست کو جھنڈا پیش ہو گیا تھا اپروول کے لیے، تو وہ تو اس سے پہلے تھا۔
تو ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کے دماغ میں ہو. بہرحال جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا نا تو انہوں نے اس کا پیٹ جو ہے نا وہ پھر رائٹ کی جانب کر دیا تھا. ہمارا جو جھنڈا ہے اس میں آپ کو میں نے لگایا بھی ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں, یہ اس کا پیٹ لیفٹ کی طرف ہے, یہ آخری تاریخوں کا چاند بن رہا ہے. اچھا, اب صحیح بخاری اور مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں, میں ان کو بھی کور کر دیتا ہوں. اگر آپ اکٹھی آپ کو نا وہ احادیث مل جائیں گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے, اور روزے رکھنا بند نہ کرے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی, اور جب مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں یا آج کل کے دور میں پولوشن ہو, تو پھر تم 30 کی گنتی پوری شمار کر لیا کرو. اس سے واضح پتہ چلا کہ رؤیت ہلال یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے, سمبلز میں سے ہے. یہ رؤیت ہونا ضروری ہے. میں فنیٹک نہیں ہوں کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں اور اگر آپ بادلوں کے اوپر جہاز بھیج دیتے ہیں اور وہ دیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, رؤیت ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بادلوں کے اوپر بھی چاند ابھی تک دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے اور آپ کہیں جی چونکہ بادل آئے ہوئے ہیں تو اس لیے چھپا ہوا ہے ورنہ نظر آ جاتا. اس طرح نہیں. یہ ہو سکتا ہے آپ اس پہ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے کے, جس طرح پاکستان کا تو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے نا, GMT+5 ٹائم زون ہے, اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ لاہور میں چاند نظر آیا ہے تو گجرات میں یا جہلم میں چونکہ بادل تھے, اگر وہاں بادل نہ ہوتے تو یہ چاند وہاں پہ بھی نظر آتا, تو اس لیے یہ والے لوگ بھی عید کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ایڈنگ ڈیوائس بھی آپ یوز کریں, ایون نیکڈ آئی سے نہ بھی نظر آئے, دوربین سے بھی اگر کوئی دیکھ لیتا ہے چاند, لیکن سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہو کہ چاند پیدا ہو کے رؤیت کے قابل ہو چکا ہے. اس طرح نہیں یہ پیدا ہو کے 13 گھنٹے ہوئے تو یہ رؤیت کے قابل نہیں, کم از کم 20 گھنٹے اس کی عمر ہونی چاہیے, پھر وہ رؤیت کے قابل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ پھر آپ نے 30 کی گنتی پوری کرنی ہے. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے صحیح مسلم میں. صحابہ کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جب ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا ہے, کسی نے کہا تیسری کا ہے. تو ابن عباس سے جب ڈسکشن کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دوسری تیسری کے کام چھوڑو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تم چاند دیکھو نا اسی وقت رمضان شروع ہوتا ہے, اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاند کو بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ جی چاند جب اگر آپ کو 30 روزوں کے بعد نظر آئے گا تو بڑا ہی نظر آئے گا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہوگی اگر وہ ایک دن پہلے ہی پیدا ہو گیا ہوا ہے. جس طرح اس دفعہ ہوا ہے کہ 13 گھنٹے اس کی عمر تھی جو انہوں نے زبردستی چاند نکالا جو نکل نہیں سکتا تھا, تو اگلے دن چونکہ وہ 37 گھنٹے کا ہو چکا تھا تو موٹا ہی چاند نظر آئے گا. کہتے ہیں موٹا کیوں نظر آیا؟ سائنس پڑھو نا سر, تھوڑی پڑھے لکھے بن جاؤ, کوئی ٹیکنیکل چیزیں لرن کر لو. مطلب لوگ کہتے ہیں جو 80 تے آج تک ایسی کوئی گل سنی نہیں, قرآن دی سی تسی قرآن حدیث پڑھے ہی نہیں, تو قرآن دی نہ قرآن حدیث پڑھے نہ سائنس پڑھی. تو علم حاصل کریں, علمی شغف رکھیں. اب میرے بھائیو اس حوالے سے ایک اور حدیث جو ڈیسائسیو ہے, اسی کے اوپر ہم کنکلوڈ کریں گے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. وہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے, وہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے, اور کئی احادیث کی کتابوں میں ہے. اور اس حدیث کے اوپر محدثین نے اپنے فہم بھی لکھے ہیں, وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں, جب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی, وہاں سے آپ دیکھ لیں شام سے لے کر یہاں پر خراسان تک, افغانستان تک, تو ان کے دور میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گیا تو ہم نے وہاں رمضان کا چاند جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا. جب میں واپس آیا مدینہ شریف تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گپ شپ شروع ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو جمعے کی رات کو یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھ لیا تھا, اور ہم نے جمعے کو روزہ رکھا, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت انہوں نے بھی روزہ رکھا. تو ابن عباس نے کہا واللہ کیسے ہی, انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو مدینہ شریف میں جو ہے وہ ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا, یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات. تو اس نے پھر پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کے روزے کا کیا بنے گا؟ ان کا حضرت معاویہ اپنے علاقے کے مطابق اپنا روزہ لے کے چلیں گے, اور ہم حضرت معاویہ کو فالو نہیں کریں گے. ہم جب تک چاند نہ دیکھ لیں ہم روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے اور عید نہیں منائیں گے,
اور اگر چاند نہ نظر آیا ابر آلود ہونے کی وجہ سے تو ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے، کیونکہ ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت قائم ہو جائے، ایک خلیفہ ہو تو پوری دنیا میں ایک عید ہو، ایک کہانیاں بند کرو۔ جدوں یہ خلافت ایک سی نا یا ملوکیت، اس ٹائم بھی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اپنی عید کریں گے شام کے مطابق، مدینے میں بھی ان کی حکومت تھی، مدینے میں ہم اپنے رویت کے مطابق کریں گے۔ اور اس میں ایک اور پھکی لے لیں کہ شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا۔ تو یہ جو سعودیہ پارٹی یہاں ریالوں والی بیٹھی ہوئی ہے نا، جو کہتی ہے جی سعودیہ کے ساتھ کریں، تو ان کو کہیں کہ سعودیہ کے ساتھ نہ کریں۔ صحیح مسلم میں ثابت ہو گیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے چاند شام میں نظر آیا۔ تو ویسے اس وقت تو شام میں زیادہ تر جو ہے وہ شیعہ ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے شام کے ساتھ کریں یا افریقن ملکوں کے ساتھ کریں، کیونکہ سعودیہ والوں کو بھی یہ کہیں کہ وہ افریقن ملکوں کے ساتھ کریں، وہاں آپ سے بھی پہلے چاند نظر آتا ہے۔ یہ میں الزامی جواب اینٹی وینم پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور سر اپنے اپنے مطابق کرنا ہے۔ اس میں واضح ابن عباس کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اس صحیح مسلم کے حدیث کے اوپر باب باندھا ہے امام نووی نے، کیونکہ انہوں نے تبویب کی تھی المتوفا 676 ہجری کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے اور ایک کی رویت دوسرے کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اسی حدیث کے اوپر امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی رویت کا اعتبار اپنے علاقے کے لیے دوسرے کے لیے وہ نہیں کرے گی۔ اسی کے اوپر امام ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب میں لی یہ المتوفا 311 ہجری، انہوں نے بھی یہی باب باندھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت ہے۔ اور امام ابن عبد البر جو ایک بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں اندلس میں، اسپین کے اندر، یورپ میں، الاستذکار ان کی کتاب ہے، 463 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ یہی حدیث مسلم شریف کی اور ترمذی کی لے کر انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اندلس کی جو رویت ہے وہ خراسان کو کفایت نہیں کرے گی اور خراسان کی رویت اندلس کو نہیں کرے گی، یعنی اندلس اسپین یورپ میں اور خراسان ایشیا میں، اور اس وقت ساری جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہاں پہ بنو امیہ تھے یورپ میں، اور باقی پورے ایریے پہ بنو عباس کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت کے مطابق چلیں گے۔ یہ اتنی واضح چیزوں کے بعد یہ رٹ لگانا کہ سعودیہ کے مطابق کریں گے، سعودیہ کے مطابق کریں گے، یہ کہانی کرانی بند کریں۔ اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بہرحال جہاں پہ اب چاند نظر نہیں آتا تو وہ اپنے قریبی علاقوں کے ساتھ اجتہاد کریں۔ امریکہ کے بعض علاقوں میں چاند نظر نہیں آتا، یورپ میں نظر نہیں آتا بعض جگہوں پہ، تو ان کے قریب والے جو علاقے بنتے ہیں نا، جہاں سے وہ اجتہاد کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم زون ہے، وہاں پہ یہ ہے تو یہاں پہ بھی نظر، اس اعتبار سے وہ اس کے مطابق کریں۔ جہاں پہ چاند بالکل نظر ہی نہیں آتا، ہر وقت وہاں پہ موسم اس طرح کا ابر آلود رہتا ہے یا پولوشن کی وجہ سے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ، جہاں پہ چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند ہی کو فالو کریں، وہ خام خواہ سعودیہ کے ساتھ اور ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اجتہاد کے بھی مطلب ایک طریقہ ہے نا، اجتہاد ایمی تو نہیں ہو جاتا، کسی اجتہاد یا قیاس کسی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، وہ تو ہم اس کو اسلام کا رکن مانتے ہیں، لیکن کتاب اللہ سنت اجماع کے بعد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں قاضی شریح کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تو کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ پاؤ تو اجماع امت میں دیکھو، وہاں پر بھی نہ ہو پھر اجتہاد کر لو، اور بہتر ہے کہ تم اجتہاد نہ کرو جب تک ضرورت نہ پڑے۔ اور اس کی اثر وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں ہے، بنو قریظہ والی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں جا کر۔ تو راستے میں جب نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے راستے میں پڑھ لی اور کچھ نے جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا، تو جب بعد میں حضور کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ یعنی جنہوں نے تھیم کو فالو کیا نا، کہ حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینا، ایکچولی تو وہ سچائی تک پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے راستے میں پڑھ لی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جنہوں نے ظاہری حدیث پہ بھی عمل کیا، اس کی تھیم کو نہیں فالو کیا، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا کہ حضور نے کہا بھی وہاں پہنچنا لازمی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیں، عام آدمی اگر آپ کو کہتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو نماز کو قضا نہیں کر سکتے، پھر تو وہ جنہوں نے فارم کو فالو کیا انہی کو لے کے چلنا ہوگا۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی اللہ کے فضل سے۔
آخر میں ایک تفنن کے طور پر سوال چھوڑ دیتا ہوں اپنے آڈینس کے لیے کہ یہ آپ کے لیے ایک کوسچن ہے. ہمارے آفس میں بھی ایک کولیگ ہیں, وہ بھی انجینئر ہیں میکینیکل, میرے اسسٹنٹ کے طور پہ بھی ہیں, اور وہ پٹھان ہیں اور وہ کے پی کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں جی علی بھائی مجھے یعنی آلموسٹ ہوش سنبھالے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں, کے پی میں کبھی 30 روزے نہیں ہوئے, 29 ہی ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو چاند نکالنے کی بھی جلدی ہوتی ہے رمضان کا, اور عید کا چاند نکالنے کی. تو یہ مجھے ذرا ڈیٹا چاہیے کہ پچھلے 30 سالوں میں کے پی میں کتنی دفعہ 30 روزے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 29 روزے ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس دفعہ تو ایون آپ دیکھ لیں, اس دفعہ تو 3 عیدیں ہوئی ہیں. وزیرستان میں تو یعنی پاکستان میں جو اناؤنسمنٹ ہے اس سے بھی ایک دن پہلے عید کر لی گئی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ کے پی میں ہمارا اختلاف صرف رمضان کے اوپر کیوں آتا ہے؟ آج تک یہ نہیں ہوا کہ 10 محرم کا دن اہل تشیع جو ہیں وہ کے پی والے جو ہیں وہ کسی اور دن منا رہے ہوں اور پنجاب والے اور منا رہے ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. ایون بڑی عید کے اوپر بھی 10 ذوالحجہ, یہ بھی آپ دیکھیں گے پورے ملک کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ شاید کوئی ایک کلچرل کوئی ایک ایشو بن گیا. وہ ایک خاص جو وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں پہ ایک علامہ صاحب بیٹھے ہیں, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کو آپ عمرے پہ ان دنوں میں بھیج دیا کریں تاکہ پیچھے ملک میں سکون ہو جائے. اور اس دفعہ جناب انہی کی یہ پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بڑے افسوس کی بات ہے. تو وہ جو پہلے چاند نکالا کرتے تھے پھر وہ سارے وہ چاند ٹھیک تھے ان کے؟ یعنی آپ اپنی عقل کو فالو کریں, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, توہم پرستی کی بجائے اور ایک خام خواہ کسی ملک کو خوش کرنے کی خاطر یا کسی اور چکر میں دین کا تولیہ نہ بگاڑیں. ہمارا کام تھا کہ ہم آپ کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, سائنس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. اینڈ پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ ایک ایک روزے کی قضا دیں, لیکن جب ایکچول شوال کا مہینہ شروع ہوگا اور وہ شروع ہوگا 15 مئی سے آن ورڈ, 15 مئی 2021 سے آن ورڈ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں, 7واں ایک یہ رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نفلی میں ہی ایک ساتھ نیت کر لیں. ایڈی روند نہ مارو, دنیا چینج ہی کر دو, وہ نفلی روزے لادا رہنے دیں. اور جو بعض اسلامی بہنوں کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم وہ اسی میں نیت کر لیں. نہیں, وہ لادا سے گنتی پوری کرنی ہے. سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیسوں کا حساب اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ 1000 کا نوٹ ہے, اس کے اندر دوسرے والا 1000 بھی اسی میں نیت کر لیں. تو نہیں, وہ نفلی روزے لادا سے رکھنے ہیں, جو چھوٹے ہوئے روزے لادا سے رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, یعنی دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.